इतने मजबूर नहीं थे, तारीख जड़ी है लोग पाकिस्तान दी इतने 2011 ज्यादा के बाद परेशान शुरू नहीं हुई थे, है। लोगों के मसाइल इस सतह सर नहीं थे। पाकिस्तान की रियासत का चले पाकिस्तान की रियासत का की तरजीह पाकिस्तान के अवाम को भी रही नहीं होंगे, लेकिन इस तरह भी नहीं इस तरह जो इमरान खान जेल से गया ना उसको बाद हालात बहुत वो टेबल पे सबसे आखिर में बैठा हुआ है, उसका मतलब है वो आप बात नहीं करने दें। अब आप में से प्लीज कोई ना बोले, मैं उनसे सवाल अल्टीमेटली पता लगे कि जनाब खबर गलत थी तो जो भाईजान तुसी तो चलो ना तड़े में बाद ही गल होगी, अभी तो आप चले। अच्छा देखें, तो इस माहौल के अंदर क्या किस तरह जर्नलिज्म, मैं सहाफी के तौर पे बात कर रहा हूँ कि यार हमने खबर ले ही आनी है, तो जितना मर्जी रिस्की काम क्यों ना हो। शफकत पिछले दौर में गिरफ्तार हो गया था, तो क्या सब इसने सहाफत छोड़ दी थी? जिस टाइम ये बाहर आया उस टाइम वहीं पे खड़ा हुआ था जहां से इसने सहाफत शुरू की थी। सही बात। पॉइंट थोड़ा पीछे तो नहीं हो गया सर ना? अच्छा, तो बात ये है, नहीं मैंने कहा कंफर्म कर लूँ, तो हमने तो अपना काम करने का है, ट्राई करना है। नहीं बड़े बड़ा शौक है, मेरे तो ट्राई करवा दा, बहुत शौक है। लेकिन इसके बावजूद भाई दूसरी बात यह है जो आप तैयारे वाली बात है ना, देखें अगर किसी ने अवाम को जवाब दे हो और अवाम के वोट से आया हो ना, तो फिर वो अवाम के जज्बात की भी परवाह करता है और उसे फेस करने की भी परवाह करता है। जब आपको पता हो कि मैं अवाम के वोट से आया ही नहीं हूं, मैं कौन वोट ना दूंगा, ठीक है ना, चले वो 2018 ना शुरू हो जाओ, मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ, मुझे पता ना, मुझे पता है कि बात कहाँ आके रुकनी है। जब भी हम बात करेंगे वो 2018 का पहाड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो लोग आए ही ऊपर से हैं तो उन्हें पता है हमने अवाम को कौन सा जवाब देना है। अगली दफा भी केड़ा सी वोटर न आ जाना है, उन्हें पता है कि आज इलेक्शन कराएं, आज हम हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी, तो फिर वो अवाम की परवाह क्यों करें? अदरवाइज एक ऐसा सूबा जिसमें 27% बेरोजगारी बढ़ गई हो, ठीक है, 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग भूखे मर रहे हो, जिनके पास 40 दिन के अंदर एक छिटांग गोश्त खाने के पैसे ना हो, एक बॉयल एग जो है वो एक हफ्ते में एक खा सकते हो, उसके ऊपर बैठे हुए लोग 1200 करोड़ का तैयारा खरीदे और उसकी झूठी जस्टिफिकेशन दे, तो इससे आपको समझ नहीं आ रही कि वो अवाम को कुछ नहीं समझते, वो उसे जूते की नोक के ऊपर रखते हैं और फिर ऐसी अहमकाना जस्टिफिकेशन देते हैं जिससे बंदे को शर्म आती है और ऐसा लगता है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि तुझे होंदे कौन हो, सानू पूछा ना ले। क्यों ये देखें, ये जो बात कर रहे हैं ये लोगों के दिलों की तर्जमानी कर रहे हैं, बहुत जिंदाबाद। लेकिन ये काम सहाफ़ी से ज़्यादा जिनका है उनको करना चाहिए। ये पॉलिटिकल जमातों का काम है, सियासी जमातों का काम है, उनको ये काम करना चाहिए। क्या मतलब काम करना चाहिए, मैं समझा नहीं। मतलब ये जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो लोगों के मसाइल हैं, उनके ऊपर बात जाहिर है सियासी, उनके अपनी रीजन से हम साफी तो बोल रहे हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हम गलत कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए, हमने ठीक कर रहे हैं और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन जिनका ये काम है बेसिकली अपनी क्या लेके पोजीशन पर सियासी जमातें जो हैं वो की दीजिए शैडो कैबिनेट जो ये बना के चल रही होती हैं, जो लोगों के मसाइल के ऊपर बात कर रही होती हैं, अब वो भी तो देखें कितना लैग कर रहा है। शैडो बचाने की इस वक्त लाले पड़े हुए हैं, वो केड़ी शैडो कैबिनेट यहाँ पे, चलें वो हालात तो देखें आप। हाँ चलें आप यूँ कह लें, लेकिन बात ये है कि जो हुकूमतें होती हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट तमाम की मेरी नज़र में तो शायद मैं कोई एक इक्का दुक्का कोई वाक़या अगर आप कह लें तो वो भी याद करना पड़ेगा कि कोई हुआ था कि नहीं हुआ था। अदरवाइज़ तो यहाँ पर आपके पास ना इंफॉर्मेशन का हक है, देने का हक है, ना वो कोई अपने आप को आंसरेबल कोई समझता है। पाकिस्तान में एक अजीब तरह का एक सिलसिला चल रहा है पावर पॉलिटिक्स में, आप कह लें यहाँ की रूलिंग एलीट जो है नहीं, आपका मौजूदा हुकूमत जो है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, क्या ज़हनी तौर पर उन्होंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया है कि बस अब अगले 10-15 साल हम ही हैं और तीसरा कोई खिलाड़ी बीच में नहीं आएगा? बज़ाहिर देखें ये लग तो ऐसे ही रहा है, अभी भी आपको लग रहा है? मुझे तो कम से कम यही लगता है। और ये फिर वही बात कि ये पता नहीं क्या चक्कर है इस कुर्सी का या इस इक़्तिदार की जो राहदारियाँ हैं कि यहाँ पर जो आता है इसी तरह का ही हो जाता है, तो ये ऐसे ही होता है। मैंने तो कम से कम अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में वो जो हमने किताबों में पढ़ा है, जो कानून की किताबों में लिखा है, जो पाकिस्तान एक दलील जो चंद लोगों से जब सवाल किए गए मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, हम मुस्लिम लीग नून के लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा देखिए वो काम इतना करती है ना, उन्होंने कभी यहाँ से साउथ पंजाब जाना होता है, कभी वहाँ से नॉर्थ पंजाब जाना होता है। सर पंजाब कितना पड़ा है, मुझे एक बात बताएं, हेलीकॉप्टर जो है वो कैबिनेट डिवीज़न का उससे गुजारा हो रहा था, पहला एक जहाज़ था, हमें 100 दफ़ा ले जहाज़,
ہمیں صرف یہ بتا دیں یار کہ یہ جہاز ضروری کیوں تھا, یہ اس سے پہلے کی جہاز کی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے پکھیاں والا سی تھے, کتنے پکھیاں والا, اس کی قیمت کیا تھی, اس کی قیمت کیا تھی, اگر اس کے اوپر گزارا ہو رہا تھا. ہوتے ہیں 2 سے زیادہ کون سے؟ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, مجھے تو جہازوں کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ہارس پاور کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. اچھا میں ویسے کہہ رہے ہیں سر, گڈیاں نہیں دی نا ہارس پاور, تو وہ جو جہاز کی کیپیسٹی ہوتی ہے سیٹر ہوتا ہے یار, 17 سیٹر سر, جو بھی ہوتا ہے مجھے نہیں پتا, میں ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے والا جہاز جو تھا وہ کتنے کلومیٹر اس نے وہ فلائی کیا, کتنے گھنٹے اس نے فلائی کیا, مینٹیننس کے اوپر کہہ رہے تھے اس کا بڑا خرچہ آنا شروع ہو گیا. مطلب یہ بتانے میں حرج ہے. ٹھیک ہے, ویسے یہ بھی 7 سال پرانا ماڈل ہے جو لیا ہے انہوں نے, جو نہیں اچھا 7 سال جہاز کی لائف میں کوئی زیادہ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی 7 سال, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مزمل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مہربانی ہے کہ 7 سال پرانا لیا ہے, ادروائز وہ ابھی جو تیار ہو کے نکل رہا ہوتا ہے نا, گریس لگی ہوتی ہے, اس کو بھی لے سکتے. نہیں, ایک بات مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ ہم جتنے بھی آپ لوگ سینئر بیٹھے ہیں, مسئلہ کیا ہے جہاز سے آپ کو؟ مسئلہ ہے مہنگے جہاز کے اوپر, مسئلہ اس بات کے اوپر ہے جہاز لے لیا. میری بات سنیں, ان کی گورنمنٹ کے آپ دیکھیں نا, اگر انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 6.8 سے 7.1 پہ چلا گیا, پاورٹی ریٹ ہمارا 2021-22 سے کمپیئر کریں تو 16% سے 23.3% کے اوپر آ گیا. کرپشن کے اوپر ہم 34% کے ساتھ پہلی پوزیشن کے اوپر ہیں, کرپشن کے اوپر ہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آ جائیں کہ رمضان میں کروڑوں روپے سے ہماری جو ہے وہ ان کی تشہیر ہو رہی ہے, اور وہ جو تشہیر ہے وہ بعد میں ستھرا پنجاب والے وہ ڈبے اٹھا کے کروڑوں روپے ہمارا کوڑے کے اندر پھینک دیتے ہیں. پھر آپ آ جائیں ہمارے اساتذہ کو جو ہے وہ تنخواہیں نہیں مل رہی, ستھرا پنجاب والے احتجاج کر لیتے ہیں, ابھی ملتان میں کیا تھا, ہمیں تنخواہیں نہیں ملی. صاف پانی والوں کو احتجاج کر رہے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ تنخواہیں نہیں ملی. اب اتنے زبردست کام ہو رہے ہیں, اتنے زبردست کام ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد اس کاوشوں کے بعد اگر انہوں نے خوش ہو کے اپنے آپ کو ایک جہاز کا تحفہ دے دیا تو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ بتاتا ہوں میں. مریم نواز صاحبہ اپنی پرفارمنس کے حوالے سے کیا سوچتی ہیں, انہوں نے ایکچولی اس کے اوپر گفتگو کی ہے, ناظرین ذرا سنیے گا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کر کے کہتی ہوں, 2024 میں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کرسی دی تو میں نے دیکھا کہ مہنگائی کا گراف یوں جا رہا تھا, یوں. 2024 اور 25 میں مہنگائی کا گراف پورا یوں سٹیبل تھا, اور 2025 اور 26 میں مہنگائی کا گراف یوں ہے ماشاءاللہ. دسو جو مہنگائی کا گراف پنجاب میں ہم نے ایکچولی اس کو نکالا فروری 2024 میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو سی پی آئی جو تھا وہ 23.1% تھا, اور اب جو لیٹسٹ ریکارڈ ہوا ہے وہ 5.6% کے اوپر آ گیا. تو مہنگائی کا جو پرسنٹیج ہے وہ تو واقعی کم ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے اس میں؟ اگر نیچے سے ہی ترقی ہو رہی ہے, ہو تو رہی ہے نا, جہاز لے لیا انہوں نے, خود کو تحفہ دے دیا, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں مطلب یہ تو یار, یہ تو گراف نیچے آ رہے ہیں. نہیں مہنگائی تو اس میں کیا ہے, ہم پنجاب نیچے سے ترقی کرتا جا رہا ہے نا. آپ ایسا کریں, جس طرح نہیں دیکھیں, پہلی بات تو مہنگائی کا جو آپ پہلے بات کمپلیٹ کریں پھر میں بولتا ہوں. آپ ایسا کریں, کیونکہ سی ایم کے پی کے کو تو نشئی کہنا, منشیات فروش کہنا بہت آسان ہے, مریم صاحبہ سے سوال کرنا بہت مشکل ہے, بلکہ ناممکن ہے. وہ کسی صحافی کو اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ ان سے کوئی سوال کر سکے. نہیں تو مریم صاحبہ میرے ساتھ چلیں, ابھی افطاری لینے چلتے, ٹھیک ہے, تانوں پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی دا گراف کتنے کھڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں. ابھی شفقت صاحب کہہ رہے تھے نا کہ یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کے جذبات کی ترجمانی کرنا صحافی کا کام ہے. بالکل, وہ نمائندہ ہے اس معاشرے کا, ٹھیک ہے, اور یہ اس کی ذمہ داری ہے. میں نا منصور صاحب آپ کے پروگرام میں ایک بات بار بار کہتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اور دے. میں لوئر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے, ٹھیک ہے نا. میں اپنی آنکھوں کے سامنے خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, لوگوں کو خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں, روٹی کے لیے سسکتے ہوئے دیکھتا ہوں. میں گواہ ہوں اس بات کا. رمضان آئے نہیں, خدا کی قسم ایسے ایسے سفید پوش میرے پاس آئے کہ بھائی جان وہ جو آپ راشن کا کر کے دیتے ہیں نا ارینج, ہمیں نہ بھولیے گا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یار یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ان کی کچھ ہے. میرے اخبار کے سب ایڈیٹر جو ہیں وہ میرے پاس آئے. شرم کا مقام نہیں ہے اس کے اوپر کوئی یہ کہے کہ جی ہم مہنگائی کو نیچے لے آئیں, اور ایسا اتنا بڑا جھوٹ بولیں آپ. یہ جو طیارہ خریدا ہے ایکچولی لاری اڈے سے شادرے تک نا ٹریفک بہت زیادہ ہے, تو یہ عوام کو نا یہ طیارہ وہاں سے لاری اڈے سے بٹھائے گا اور شادرے چھوڑ کے آئے گا, کیونکہ ہمارے لیے ہے سارا کچھ. اتنی سیریس بات آپ کر رہے تھے, میں پوری طرح آپ کی باتوں کے اندر نا مطلب محو تھا.
اینڈ میں جو لاری اڈے والا ٹچ دیا نا آپ یار عوام کے لیے طیارہ خریدا ہے بھائی. اب مجھے آئیڈیا ہوا کہ آپ فلموں میں فلاپ کیوں ہیں, کیونکہ آپ بیسیکلی فرسٹ کلاس چل رہے ہیں بالکل. اتنی میں گہری کی گفتگو سن رہا تھا کہ سب ایڈیٹر بھی ہو, یہ سب کچھ کر رہا ہے, اینڈ میں جو لاری اڈے والا لے کے آئے ہیں نا وچ. اچھا میں اس کی ریزن بتا دوں. یقین کریں ایمان سے میرے پی سی آر میں نا وہ کہہ رہے ہیں ہم رونے والے ہو گئے تھے, اور مجھے خود آپ کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے ہیں, لیکن اینڈ میں یہ جو لاری اڈا لایا میں نے ایک منٹ میں نا یقین کریں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت میرے نہیں, وہ ٹیم رو رہی تھی. میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں, میرے سن لینا. یقین کریں آپ کے چہرے پہ جو ایکسپریشن آیا نا میرے دل پہ بھوسا لگا. میں نے کہا سار بس یہاں بات ختم کر دیں. دیکھیں یہ سار رانا صاحب نے جو سہیل افریدی صاحب کی بات کی نا, تو بھائی اس میں کیا قصور ہے؟ اگر سہیل افریدی صاحب کے اندر شعور کی کمی ہے تو مریم نواز صاحبہ کا کیا قصور ہے؟ اس نے اٹھا کے 12 ارب روپے کا پیکیج دے دیا رمضان میں, اس نے 10 ارب کا جہاز لیتا. سر سن لیں, 10 ارب روپے کا جہاز لیتا, 1 ارب روپے اس کے اوپر پینٹنگ کراتا, اپنی تصویر لگواتا, باقی 1 ارب روپے ان کے منہ پہ مارتا جو جہاز. اتنا نااہل آدمی ہے کہ اکانومی کے اندر سفر کرتا ہے, پشاور سے کراچی جانا ہو تو وہ اکانومی کے اندر سفر کرتا ہے. نشان بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب بھی معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے ان کا اس وقت جو ہے وہ جاب نمبر 1 جو ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہے, لیکن ان کے پاس ایک صوبہ بھی ہے. اگر آپ کا سی ایم جو ہے وہ سارا وقت بیٹھ کے کے پی ہاؤس کے اندر بیٹھا رہے گا اسلام آباد کے اندر, کہ اس کی جاب ہی ہے کہ, اور وہ منہ سے کہتے ہیں کہ میرا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ میں نے عمران خان کی رہائی کروانی ہے, آپ کس طرح صوبہ چلائیں گے؟ اچھا نہیں, ایک منٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں کوئی ان سے بہت سپیریئر ہے, میں ذیشان کے جب ایک سن لیں آپ تو, بلکہ آپ خود کہتے ہیں نا کہ میں 2/3 میجورٹی والا سی ایم ہوں, تو آپ کے اوپر تو زیادہ میری سن لینا. میں اس کی بالکل مانتا ہوں کہ اسے اپنے صوبے پہ توجہ دیجیے. اپنے وزیر اعظم پہ غور کیا ہے کہ پیچھے 3 ماہ میں کتنے دن پاکستان رہے وہ؟ پاکستان میں مسائل نہیں ہے کیا؟ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر نہیں ہے تو پھر بھی دلیل دی جا سکتی ہے. کیا دلیل دی جا سکتی ہے کہ وہ اگر باہر گئے کل انہوں نے منہ سے مان لیا کہ جی ابھی باہر سے انویسٹمنٹ آنی چاہیے, تو پھر آپ کیا کرنے گئے باہر؟ اتنے ملک پھرے ہیں آپ, آٹا گوندی ہل نہیں گئے, ان کے مسئلے یہ نہیں, وہ آٹا گوندیں گے تو ہلیں گے نا. بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ہمیشہ سے نگلیکٹ رہے ہیں, اور یہ جو انہوں نے بھائی جان نے بڑی اچھی تقریر کی یہاں پہ, بڑی جذباتی کی. کیا 2024 سے پہلے پاکستان کے حالات بہت اچھے اس طرح کے نہیں تھے یار, جان دے یار, میں اس طرح کے نہیں تھے, خدا کا خوف, میں اس طرح کے نہیں تھے. میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اتنے مجبور نہیں تھے, لوگ اتنے زیادہ پریشان نہیں تھے, لوگوں کے مسائل اس طرح سر پاکستان کی ریاست کی ترجیح پاکستان کے عوام کو بھی رہی نہیں ہوں گے, لیکن اس طرح بھی نہیں. اس طرح جو عمران خان جیل سے گیا نا اس تو بعد وہ ٹیبل پہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا, اس کا مطلب ہے وہ آپ اب آپ میں سے پلیز کوئی نہ بولے, میں ان سے سوال. مزمل صاحب, کمپیریزن کیا جا سکتا ہے بٹوین سہیل افریدی اور مریم نواز کی پرفارمنس؟ دیکھیں یہ پرفارمنس سے ہٹ کے نا پہلے ایک چیز میں کہنا عوام کے لیے پرفارمنس, عوام کے لیے چلیں, میں ایک چیز پہلے, پنجاب کے ڈائنامکس بہت ڈیفرنٹ ہیں, ٹھیک ہے, اس میں دہشت گردی اتنی زیادہ ہے پختونخوا کے اندر کرنٹلی, جس کے لارجر جو ہے وہ ریپرکشنز بھی ہیں, اور وہ 70 سال کی پالیسیز جو ہیں ریاست کی یا جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس کی وجہ سے اتنا افیکٹڈ ہے کہ میرا خیال ہے پیرل کرنا مشکل ہے. لیکن جو آپ نے بات کی سہیل صاحب والی, جس میں نگلیکٹ بھی ہے, کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ دہشت گرد حملہ کرتے ہیں FC کے اوپر, اس کے بعد میں جب ان کی انجرڈ ان کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے ایمبولینس میں, مطلب زندہ لوگوں کو وہ آرسن کر رہے ہیں, وہ جلا رہے ہیں. تو اس موقع کے اوپر اتنی بڑی نیگلیجنس, میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم سمیت سہیل افریدی صاحب سمیت سب کو بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہاں پر آپ نے حل کیا نکالنا ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آرگیومنٹ کر کے آدھا صوبہ طالبان کے حوالے کر دیں تو یہ سلوشن نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایڈہاکزم کا ہے. جیسے ہی حکومت بنتی ہے تو ہم سب بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں 2 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ شکلیں دیکھنی پڑ رہی ہیں, کب نکالنا ہے ان کو, کب جان چھڑانی ہے اس سے. وہ ایوب صاحب نے نا ریڈیو پہ پہلی تقریر جب کی تھی مارشل لا لگانے کے بعد, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نا ایک گرم علاقہ ہے اور یہاں کے لوگ ڈیموکریٹک نہیں ہو سکتے بیکاز دے وانٹ اے لاٹ آف چینج ایوری ناؤ اینڈ دین. تو تاریخ میں ہم تو ہنستے ہیں اس بات کے اوپر, لیکن پتہ نہیں ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی کے بھی چہرہ برداشت نہیں ہے, چاہے وہ خان صاحب آ جائیں, یہ آ جائیں, کوئی آ جائے. ابھی فی الوقت تجزیے کیا ہو رہے ہیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, ٹویٹر پہ چلے جائیں, دیکھ لیں. ایک کہہ رہا ہے کہ جی ڈیسائیڈ ہو گیا, گھر جا رہے ہیں بس, یہ تو چند ہفتوں کی بات رہ گئی ہے, یہ جو خبریں لگ رہی ہیں یا خان صاحب کو سپیس مل رہی ہے یا جو ان کی پیٹیشنز فکس ہو رہی ہیں کورٹس کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ 2 یا باقی سب اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی ہیں, یہ اسی کی انڈیکیشن ہے. اور جب آپ ریزننگ پوچھتے ہیں کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 2 وجوہات ہیں. پہلی یہ ہے ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. اب میرا تو مسئلہ یہ ہے کہ جس پارٹی کا بیانیہ بہت تگڑا ہو جائے وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے,
جس کے پاس ہوگی نا وہ بھی فارغ ہو جاتی ہے. تو کرنا کیا ہے نمبر 1. نمبر 2 ٹھیک بات. نمبر 2 یہ ہے کہ معیشت نہیں چل رہی جی. معیشت تو بھائی جان 78 سال سے نہیں چل رہی. پہلا لون پہلا قرضہ تو سب سے پہلے آپ نے 47 میں $2 بلین مانگا تھا امریکہ سے. پہلی گندم کی شپمنٹ امریکہ سے آئی تھی 48 کے اندر. 60s تک جب آپ امریکہ سے پیسے لے کر کھاتے رہے تو امریکنز نے کہا کہ 20 سال ہو گئے ہیں, ہماری پاکٹ خالی ہو گئی ہے, کیا بنایا اپنا آپ نے. 72 کی ایک سپیچ ہے بھٹو صاحب کی, آپ سنیں, جلسے میں کہہ رہے ہیں سوئی تک تو ہم بنا نہیں سکتے, کارخانہ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں, ہر چیز باہر سے آتی ہے, میں کیا کروں آپ بتائیں. مجھے لگتا ہے 2026 کی تقریر ہے. 50-60 سال اس کے بعد سے آپ دیکھ لیجئے, ہمارے پاس ایک صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی, وہ 71 کے بعد وہاں رہ گئی. اب سلوشن کیا ڈھونڈا ان سب نے مل کے کہ بندوں کو باہر بھیجو, دبئی میں UAE میں جا کے نوکریاں کریں, مزدوریاں کریں. اس کے علاوہ بزنس ماڈل ہی نہیں ہے. خان صاحب آ جائیں, مریم صاحبہ آ جائیں, نواز شریف صاحب آ جائیں, کوئی آ جائے, جو تمام صحافی یہ کہتے ہیں نا 2 سال ہو گئے ہیں معیشت برباد ہو رہی ہے. او بھائی آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ 2019 میں شبر نہیں بولیں گے, میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہا, مجھے پہلے بھی ٹائم کم ملا ہے. 2019 میں شبر زیدی صاحب جو خان صاحب کے چیئرمین FBR تھے, انہوں نے کہا پاکستان کوٹ اینڈ کوٹ از اے بینکرپٹ اینٹی. بینکرپٹ ہو چکا ہے, آپ نے جتنا گھسیٹنا ہے گھسیٹ لیں. پاکستان کی تمام پالیٹکس فائنینشیل مینجمنٹ ہے, صرف IMF کی طرف دیکھنے کے علاوہ کوئی سلوشن رانا صاحب کے پاس ہے تو مجھے بتا دیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ آپ نے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. آپ صرف ریسورسز اپنے کرائے پہ دیتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, یا افغانستان میں جنگ کی دعا کرتے ہیں. ابھی وہ نہیں ہے, نیٹو بھی چلی گئی یہاں سے, اب بیچنا کیا ہے. حالات ادھر بھی خراب ہوئے ہیں, حالات خراب ہوئے ہیں, لیکن وہ اب ہم سے لڑ رہے ہیں نا. پہلے تو طالبان کہا کرتے تھے کہ جو پاکستان پہ حملہ کرے گا وہ ہم پہ حملہ ہے, اب وہ انڈیا کی گود میں بیٹھ گئے ہیں جا کے. تو بات یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا اسٹرکچرل کرائسس ہے, لیکن کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ چونکہ میاں صاحبان آ گئے اس لیے معیشت خراب ہو گئی. بھائی کسی کو بھی لے آؤ نہیں چلے گی. یہ ایسی اینٹی ہے کہ اس پہ آپ, میں, شہباز شریف, عمران خان, کوئی بیٹھ جائے 2 سالوں میں انپاپولر ہو جائے گا. صرف اسٹرینتھ اس آدمی کی فی الوقت یہ ہے کہ وہ جیل میں ہے اور باہر ہے. دا مومنٹ ہی کمز بیک ٹو دا ڈرائیونگ سیٹ ہی ول بی دا موسٹ انپاپولر گائے ان اے کپل آف ایئرس. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چلائیں گے کیسے. آپ نے اسد عمر بیچا ہمیں 10 سال کے, یہ ہمارا سکرات ہے, 6 مہینے بعد نکال دیا اس کو. حفیظ شیخ کو لیا, وہ کہاں سے آئے تھے سب کو پتہ ہے. الٹیمیٹلی سولوشن وہی ہے جو اورنگزیب صاحب چلا رہے ہیں, ان کے دور میں کوئی نئے اورنگزیب صاحب آ جائیں گے. تو آپ کی فائنینشیل پلاننگ, آپ کی فارن پالیسی, آپ نظریات پہ بات کیوں نہیں کرتے, صرف شخصیات کو رگڑتے رہیں گے کہ اچھا وہ چلے گئے اب یہ آ جائے, یہ جیل میں بیٹھے ہوئے ان کو باہر نکال دیں. بھائی آپ کے پاس جو معیشت کے چیلنجز ہیں یہ اگلے 20 سال بھی ڈیسائیڈ نہیں ہونے والے, کیونکہ آپ کے پاس سلوشن ہی نہیں ہے. نہیں, آپ کے پاس سلوشن ہے, میرے پاس نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے پاس بھی سلوشن نہیں. آبویسلی صحافی کا کام سلوشن دینا ہے ہی نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عوام کے جذبات کی, سے پھر لوگوں کی ناراضگی اسی بات پہ ہوتی ہے نا کہ یار آپ لوگ پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں. نہیں وہ ہمارا نہیں. اگر کوئی صحافی کسی کو یہ بتا رہا ہے نا, اگر کوئی صحافی یہ کہتے ہیں وہ یہ اس کی ٹریننگ نہیں, تو پھر سب وہ سیاستدان پھر ہم پہ اس بات کی تنقید کرتا ہے کہ آپ کیڑے نکالتے ہیں. سولوشن آپ کیڑے نکالتے ہیں, آپ سولوشن بھی دیں. سولوشن 1000 دفعہ دیا ہم نے, تو دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سارے ایشوز کے اوپر بات کریں, شخصیت پرستی سے باہر آئیں. لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ اپنا اپنا ایجنڈا ہے ہر کسی کا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کسی کو کہ ایک آدمی آئے گا اور پاکستان کے 80 سال کے اسٹرکچر مسائل جو ہے ایک دم سے ایویپوریٹ کر جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ہاں جو الیکشن کے اوپر ان کا کلیم ہے اس پہ اب 2026 آ گیا, اگلے الیکشن کے TORs ہی طے کر لو بیٹھ کے. پہلے 2013 پہ آپ نے چھاتی پیٹی اتنا عرصہ, اور 8 سال بعد رپورٹ آئی کہ آرگنائز ریگنگ ہوئی نہیں تھی, سپریم کورٹ نے کہا. اب اس کا بھی آپ نے کر کے دیکھ لیا, اگلے الیکشن میں ہی کوئی سلوشن نکال لو. بتائے رہا سر, نہیں نکالتے. آگے اب چلنا ہے کہ نہیں چلنا, کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب شخصیت پرستی سے باہر نکلیے. آپ کے لیے نہیں کہہ رہے, ویسے کہہ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, چاہے میاں صاحب کی ہو کسی کی بھی نہیں, سن لیں. ویسے تو ہم سارے ہی یہاں سب کانٹیننٹ کے لوگ جو ہے نا کنورٹڈ مسلمان ہیں. ہماری گھٹی میں شامل ہے شخصیت پرستی, بت پرستی سے ادھر ادھر سے ہو کے مسلمان ہوئے. الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں, لیکن کچھ چیزیں ان بلٹ رہ جاتی ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 2 سال بعد ہم بور ہو جاتے ہیں, ہم نے 10-10 سال لوگوں کو برداشت کیا ہے یار, یہ کون سی بات ہے. 10-10 سال برداشت نہیں کیا لوگوں کو ہم نے. ہاں, ان کے خلاف بھی طریقے چلے. دیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو طاقتور کے آگے نہیں بول سکتے, کمزور کا گریبان پکڑ سکتے ہم صرف. ٹھیک ہے نا, اس لیے ہم نے 40 سال گوا دیے طاقتوروں کے آگے, ہم بول نہیں سکتے تھے ان کے آگے. یہاں ہم بول سکتے ہیں, شہباز شریف کو ہم برا کہہ سکتے ہیں, نواز شریف کو کہہ سکتے ہیں, عمران خان کو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم. اور دوسری بات سن لیں, آپ یہ کہنا نا کہ صحافی وہ سلوشن کیوں نہیں دے سکتا. ہم تشخیص کر سکتے ہیں مرض کی, تو ہم مرض کے لیے کچھ چیزیں تجویز بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ کون کہتا ہے کہ صحافی صرف تشخیص کرے گا اور تجویز نہیں کر سکتا.
ہم معاشرے کا دماغ ہیں, چلیں وہ کمزور دماغ ہی صحیح. آپ نے کہا عمران خان نے دماغ کیا نام ہے چوری کر لیا. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے عمران خان شاپر میں ان کے دماغ اٹھا کے لے جا رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ اصل بات تو یہ کہ صحافی بولے نا سچ. جس دن آپ یہاں سے لوٹی ہوئی دولت واپس لے آئیں گے, جو سوئس بینکوں میں, لندن کے بینکوں میں باہر خربوں کی جو جائیدادیں آپ نے بنا لی, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک چل پڑے گا. بھائی چلے گا نہیں, یہ جو رینگ رہا ہے اس سے کم از کم ہلا حرکت میں تو آ جائے گا نا, تو کچھ تو ہوگا. وہ خان صاحب نے یہ بات سن لی, خان صاحب نے یہ بات سن لی, وہ ملک ریاض کی دولت لے آئے. میری مزمل سن تو لیں, میں جب ایک جنرل بات کر رہا ہوتا تو آپ خان صاحب بیچ میں کہاں لے آتے ہیں؟ خان صاحب چھیڑے ہیں. میں تو نہیں لایا, میں آپ سے ایک بات جنرل کر رہا ہوں, آپ چونکہ خان صاحب کو بیچ میں لے آتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہی تھے نا جو پیسہ باہر سے. نہیں وہی نہیں لایا نہیں نا, وہ بیچے. سن تو لیں میری. جس ملک کے اندر آپ کے پاس یہ خبر ہے کہ آپ کے بیوروکریٹس نے ایک ملک کے اندر شہریت لینے کے لیے اربوں ڈالر وہاں پہ دے دیے اور اس پہ بات ہی کوئی نہ کر سکے. آپ کریں, ٹھیک ہے, میں کر رہا ہوں, میں نے تو پہلے بھی کی, میں نے کوئی ڈاک سکتا, ٹھیک ہے نا. اب میرے پر کوئی فہرست ہے, یا تو مجھے کہتے ہیں میں اگلی دفعہ لے آؤں. بھائی میں اگلی دفعہ لے آؤں گا نا, آپ نے کہہ دیا میں لے آؤں گا. صاحب نے یہ بیان دیا, اس کے بعد سے نام نہیں. اچھا چلیں جی, یہ بھی چھوڑ دیں, چلیں جی میں نے فہرست نہیں ہے. کیا یہ بات طے نہیں ہے کہ اب سے 2 سال پہلے 20 ارب ڈالر پاکستان سے باہر گئے جس کے اندر بہت طاقتور لوگوں کے نام تھے؟ کیا اس کی بھی فہرست نہیں ہے جو ایف بی آر نے مانا کہ ہاں گئے ہیں؟ 20 ارب جی 20 ارب ڈالر, 20 ارب ڈالر 2 سال پہلے گئے. 2 سال پہلے کب گئے 2 سال پہلے؟ مطلب اب کو مہینہ کو ڈیٹ کیا تھا اس میں؟ دیکھیں آپ اگر نہیں سیریسلی نہیں بھائی, ایک منٹ, یہ آپ میرے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, یہ ناظرین ان کو نوٹس آنا ہے, یہ اس قسم کی بات یہ کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ جی میں کہہ رہا ہوں, میں ہاں اون کر رہا ہوں. اب بتائیں 20 ارب ڈالر کب گئے تھے؟ اچھا تو جب نوٹس آئے گا میں جواب دے دوں گا. نہیں نا, اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آئی ہیو دی رائٹ ٹو کوسچن. آپ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں 20 ارب ڈالر. ایک منٹ سن لیں, 20 ارب ڈالر سن تو لیں میری یار, سن لیں نا. کیا ایف بی آر کے چیئرمین سے یہ سوال نہیں کیا صحافی نے کہ جناب یہ جو اتنے پیسے گئے ہیں ان کے نام کیوں نہیں لے رہے آپ لوگ؟ جس کے بعد وہ جواب بھی گول ہو گیا, میرا خیال ہے صحافی بھی گول ہو گیا سی. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ کے پاس خبر ہے. ہاں خبر نہیں, میں نے آپ کو خبر جو آلریڈی موجود ہے وہ شیئر کر رہا ہوں نا. یہ کیا بات ہے رانا صاحب؟ ایک منٹ, آپ اخبار کے ایڈیٹر ہیں, کل صبح آپ کی نا سب سے بڑی ہیڈ لائن یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان سے نا 20 ارب ڈالر آج سے 2 سال پہلے باہر گئے تھے. یہ آپ خبر دیں گے اپنے اخبار تو لینا میری بات سن لینا. اینج نہ کریا کرو نا, اوے اینج نہیں تو سنتے لوگوں نا, تو چھکے کتے مارے تجھے, میں تو باؤنڈری دیتے کیچ کرن دے. میری اب سن تو لینا, میں یہ کہ اب نیکسٹ پروگرام ہوگا نا میں اس کی پوری انفارمیشن لے کے آؤں گا. میرے کو ہناتے نہیں گئے نا, یاد کیتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی. میں کہہ رہا ہوں آپ کچھ بھی نہیں ہے. 20 ارب ڈالر باہر گئے, سن لیں میری, سن لیں. نیکسٹ پروگرام میں آپ نے مجھے یہ سوال کرنا ہے, میں اس کی پوری آپ کو انفارمیشن ہر ہفتے ہی آپ تشریف لاتے ہیں. آپ اگلے ہفتے جو ہے نا, آپ اگلے ہفتے آواز لے کر آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 20 ارب ڈالر کون لے کر گیا, ہاں پاکستان سے کدھر گئے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور کس طریقے سے میں وہ اس پہ بھی کام کر کے آؤں گا کہ جو بیوروکریٹس نے باہر شہریت لی ہے وہ نام بھی لے گا. نام اگر نہیں بھی ہوں گے تو میں اوورآل اس کی وہ آپ کو پوری رپورٹ دوں گا. ٹھیک ہے نا, کہ جنرل رپورٹ تو دوں گا نا, ان 44 نام زبانی یاد رکھ, میں لسٹ پڑھوں گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, آپ لسٹ لے کر میں پڑھوں گا, اگر وہ لسٹ اویلیبل ہوئی میں آپ کو ضرور دوں گا. اور وہ بھی میرا 4 ارب ڈالر جو تھے کرونا کے دنوں میں آئے تھے, وہ پھر یہاں پر بڑے بڑے سیٹوں کو باندھ دیے گئے. میں رانا صاحب کو 20 ارب ڈالر لینے نے. ٹھیک ہے, نہیں میں لینے نے, سنو میں لینے نے, میں نے آپ سے ادھار نہیں لیا. بات ہو رہی ہے. سر ٹائم ختم ہو گیا. اسار رانا صاحب بہت شکریہ, عمران شفقت صاحب, مزمل بھائی اور ذیشان عزیز صاحب, تھینک یو سو مچ. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے اسار رانا صاحب یہ 20 ارب ڈالر جو ہے انشاءاللہ میرے پروگرام میں ضرور لے کر آئیں گے. اللہ حافظ.